मसीह में मेरे प्यारे बहन भाइयों, पास्टर एंथनी फ्रैंकलिन की तरफ से आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। दोस्तों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील में से सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 बाब उसकी 48 आयत में बोला है, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, आई एम ब्रेड ऑफ लाइफ। इसके बारे में आज हम डिटेल में सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ जो बोला है, ये पाक लफ्ज़ जो ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, इसके पीछे उनके कहने का मकसद क्या था और आज भी क्या इसका मीनिंग है। इससे पहले कि मैं हमेशा अपने मैसेजेस में बताता हूँ कि जो ऑथर होता है उसके मेंटल को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमें जो फ़ायदा मिलता है वो ये है कि चैप्टर को डिसर्न करने में मदद मिलती है। ऑथर के कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझकर जो चैप्टर होता है उसे समझने में हमें बहुत सारी मदद मिलती है। जो यूहन्ना था, ये खुदा का बहुत ही चहेता चेला था और बहुत ही एजुकेटेड था और ज्यूस कस्टम के बारे में बड़ी नॉलेज रखता था। और ये कलाम मुक़द्दस में चारों अनाजील में सिर्फ ये ही एक चेला है जिसने खुदा को खुदा करके ही मुखातब किया। मती ने खुदा को अलग एड्रेस किया है, मरकुस ने अलग एड्रेस किया है, लूका ने अलग, लेकिन यूहन्ना ने ही सिर्फ खुदा को खुदा ही बोला है। और इसको नेरो बादशाह ने 50 फुट का कॉल्ड्रन था, कड़ाहा था, उसके बीच में गर्म तेल में इसको मारने की कोशिश की, पर इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर नेरो बादशाह ने क्या किया, इसे पैतमोस के जजीरे पे, वहाँ पे रोमन पीनल कॉलोनी होती थी, वहाँ पे बड़े बदतरीन मुजरिम होते थे, वहाँ पे इसको फेंकवा दिया ताकि वहाँ पे इसको लोग मार देंगे। और शेर वगैरह, चीते बड़े खूंखार जानवर थे, लेकिन खुदावंद ने उन जानवरों को सभी को बोला कि सारे के सारे समुंदर के बीच में अपनी जान दे दो, और वो मर गए। और वो जो बदतरीन लोग थे उनके दिलों को नम्र कर दिया। खुदा ने अपना डर, अपना प्यार उनके बीच में भर दिया। और यूहन्ना ने उन बदतरीन जो नोटोरियस क्रिमिनल्स लोग थे वहाँ पर रहकर उनके बीच में प्रचार किया। आमीन, हालेलुया। सो हम देखेंगे यूहन्ना 6 बाब उसकी 48 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 51 तक। ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी हैं जो आसमान से उतरती हैं ताकि आदमी उसमें से खाएं और ना मरे। मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक ज़िंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, चीयर्स। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूँ कि खुदा बाप के जो अपने नाम है वो 99 है, और ये खुदा का जो नाम है आई एम, मैं हूँ, मैं ही सच्ची दाखलता हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ, मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। ये खुदा बाप ने 7-8 दफ़ा बाइबल में इसकी सेल्फ डिस्क्रिप्शन दी है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन यानी कि खुदा बाप ने अपने मुंह से इसे बयान किया है। मैं आपको एक हवाला पढ़ के सुनाना चाहूँगा
تاکہ آپ کی جو نالج ہے وہ انکریز ہو جائے۔ خروج کی کتاب، نرگمن، ایکسڈس، اس کا 3 باب، اس کی 14ویں آیت۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں۔ میں خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں، بڑے دھیان سے سنیں آپ، کلام کی بات ہے یہ۔ خدا نے موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں، سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا میں جو ہوں نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ آمین۔ سو دوستو 48 آیت میں جو بات کر رہے ہیں، یسوع مسیح جس روٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ روٹی لیونگ بریڈ ہے، یہ زندگی کی روٹی ہے، زندگی دینے والی روٹی ہے، اس میں ایٹرنٹی ہے، یہ ایٹرنل لائف دیتی ہے۔ یاد رکھو، میری اور آپ کی زندگی کی جو شروعات ہے یہ کسی پوائنٹ پہ شروع ہوتی ہے اور کسی پوائنٹ پہ اس کا انت ہوتا ہے۔ کسی پوائنٹ سے اس کی بگننگ ہے، کسی پوائنٹ پہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، لیکن ایٹرنٹی کی، تثلیث کی نہ ہی کوئی شروعات ہے، نہ ہی کوئی اینڈ ہے، نہ ہی اس کی کوئی بگننگ ہے، نہ کوئی اینڈ ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کلام میں الفا ہوں، میں اومیگا ہوں۔ سو خداوند کہہ رہے زندگی کی روٹی میں ہوں۔ خداوند اس روٹی کی بات کر رہے ہیں جس میں زندگی ہے، کوئی موت نہیں ہے۔ اس روٹی میں دنیا میں رہتے ہوئے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو سہنے کی اس روٹی میں طاقت ہے، ایور لاسٹنگ لائف ہے۔ ان دکھوں کو سہنے کی طاقت ہے جو ہم دنیا میں رہتے ہوئے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں جو ہیں روزمرہ کی زندگی میں جھیلتے ہیں، کیونکہ اس روٹی کے کھانے کے بعد اور اس روٹی کو چکھنے کے بعد جو دکھ یسوع مسیح نے صلیب پر میرے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے لیے سہے ہیں، ان دکھوں کو یہ روٹی یاد دلاتی ہے کہ میں نے ہی تمہارے لیے صلیب پر دکھ اٹھائے، تکلیفیں سہن کی، کوڑے کھائے، طرح طرح کی لعنتیں لی، تھپڑ کھائے، تھکوایا، جلیل ہوا، پانی مانگا تو مجھے سرکہ ملا، اور میں ہی نے سب دکھوں اور تکلیفوں کو سہن کر کے تمہیں نئی زندگی دی، نجات دی، پاپوں سے رہائی دی، مکتی دی، تاکہ تم اس روٹی کو جب کھاؤ تو یہ یاد رکھیں کہ میں ہی تمہارا پالن ہارا ہوں، تارن ہارا ہوں، مکتی داتا ہوں، نجات دہندہ ہوں۔ سو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں وہ روٹی ہوں جس میں زندگی ہے، کوئی موت نہیں ہے، اس میں ایور لاسٹنگ لائف ہے، کوئی ہلاکت نہیں ہے۔ اور پھر وہ ادھارن دے رہے ہیں، کمپیریٹیولی کہہ رہے ہیں 49 ورس میں، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں منا کھایا اور مر گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے منا کھایا اور مر گئے۔ منا یہ بیابان کے دوران 40 سال جو بیابان میں اسرائیلی رہے، موسیٰ ان کے ساتھ تھا، خدا ان پہ سکونت کرتا تھا، اور وہ جب روٹی مانگتے تھے، بھوک لگتی تھی تو خدا انہیں منا برسایا تھا۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں میرے باپ سے، تمہارے باپ دادا نے بیابان میں میرے باپ سے منا کھایا اور مر گئے، لیکن میں زندگی کی روٹی ہوں، میں زندگی دینے والا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں آب حیات کا چشمہ ہوں،
میرے روٹی کھانے سے تم حلیم بنو گے، میری روٹی کھانے سے تم نمر بنو گے، میری روٹی کھانے سے تمہارے اندر رحم آئے گا، ترس آئے گا، میرے روٹی کھانے سے تم کلام میں بڑھتے جاؤ گے، میرے روٹی کھانے سے تم کلام کے مطابق، میرے حکموں کے مطابق پرچار کرو گے، نجات پاؤ گے۔ میرے روٹی کھانے کے بعد، میری روٹی کو چکھنے کے بعد تم ساری دنیا کے لیے باعث برکت ٹھہرو گے اور باعث نجات ٹھہرو گے۔ سو پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، 50ویں آیت، یہ وہ روٹی ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے۔ کہنے کا مطلب کہ میں تمہاری خاطر انکارنیٹڈ ہوا، تجسم ہوا، مجسم ہو کر تمہیں نجات دی، میں تمہاری خاطر آسمان سے اترا، کیونکہ خدا نے جب دیکھا کہ دنیا میں جو پاپ ہے وہ بڑھ چکا ہے، تو خداوند نے اپنا قہر جو تھا وہ برسانے کی ٹھانی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، تو اس دنیا پہ قہر نہ بسا، وہ قہر کا پیالہ میں پینے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ یسوع اشارہ دے رہی ہے کہ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمی اس سے کھائے اور نہ مرے۔ آدمی اس سے کھانے کا مطلب کہ پوری دنیا اسے کھائے، پوری دنیا کلام کو پڑھے، کلام کو سنے، کلام کو سمجھے، کلام پر چلے اور نہ مرے۔ پاپ کی مزدوری موت ہے، لیکن جو کلام پڑھتے ہیں، جو خداوند کو جیون کی روٹی سمجھ کر اپنے جسم میں اتارتے ہیں اور اسے پاتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کا سیون کرتے ہیں، چکھتے ہیں، ان کی کوئی بھی موت نہیں ہے۔ پرکاشت واقعہ بھی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ کون کون دوسری موت کا مزہ چکھیں گے اور کون جو ہے ایور لاسٹنگ لائف کو پہنیں گے۔ میں وہ زندگی کی روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، یعنی کہ میں انکارنیٹڈ ہو کے تمہیں آب حیات کا چشمہ بن کر آیا ہوں، اور میں تمہیں نئی زندگی دینے آیا ہوں، نئی سوچ، نئی سمجھ، پاپوں سے رہائی، پاپوں سے مکتی، نیا جیون دینے آیا ہوں۔ اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے، روٹی میں سے کھانے کا مطلب کہ اگر میرے کلام میں سے کوئی کلام پڑھے، سنے، سمجھے اور اس پر چلے، تو وہ ابدی موت جو ہے وہ نہیں دیکھے گا، بلکہ ایور لاسٹنگ ابدی زندگی دیکھے گا۔ بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ دوستو، یہ جو 51 ورس کا جو یہ آخری حصہ جو ہے، اس میں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ یہاں پہ یسوع مسیح جو اشارہ کر رہے ہیں، اس کو بہت ہی اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا اشارہ کر رہے ہیں۔ میں پھر آپ کو ایک دفعہ رپیٹ کرتا ہوں، 51 ورس کا جو آخری حصہ ہے، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو کلوری کا اشارہ دے رہے ہیں کہ میں اب صلیب پر جان جو دوں گا، سسٹیننس آف ون لائف، مائی فلیش which I will give looking forward to Calvary۔ وہ کیلوری پہاڑ کی طرف ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ میرا جو بدن ہے وہ صلیبی موت کو سہن کرے گا۔ جو منصوبہ صلیب کا بنائے عالم سے پیشتر، دنیا کو بنانے سے پہلے ہی بنا تھا، وہ میرا گوشت صلیب پر نوچا جائے گا۔ طرح طرح کی لعنتیں میرے جسم پر،
اڈیلی جائے گی، ڈالی جائے گی۔ بہت سے دکھ اور تکلیفیں یہ جو میرا گوشت ہے وہ سہن کرے گا، لیکن جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے جو میرے بدن کو کھائے گا۔ بدن کو کھانے کا مطلب کہ جو میرے صلیبی موت کو، صلیبی دکھوں کو، تکلیفوں کو، 3.5 سال کی منسٹری کی ٹیچنگ، پریچنگ اور ہیلنگ کو یاد رکھے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اور 52 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے، یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ دوستو 51 ورس کے آخری حصے میں جب یسوع مسیح نے بولا کہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے، یہودی لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کلام کی گہرائی کو، کلام کی جو سچائی کو نہیں سمجھتے۔ چیلے لوگ جو تھے اس وقت بھی یہ باتوں کو نہیں سمجھ پائے، اور نہ ہی اس وقت جو یہودی لوگ تھے وہ بھی سمجھ نہیں پائے، اور آپس میں ڈیبیٹ کرنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ دوستو میں اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو بہت ہی بریفلی کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، اسے کسی مشن نے بائبل کی جو ڈگری تھی وہ کروانے کے لیے بھیجا۔ جب اس کی بائبل کی جو ڈگری تھی وہ پوری ہوگی تو اس مشن نے، کیونکہ وہ اس مشن میں باؤنڈ تھا، تو اس مشن نے اسے بولا کہ تو جنگل کے علاقے میں، جہاں جنگل کے آس پاس جنگلی لوگ رہتے ہیں، عادی مانو رہتے ہیں، وہاں پہ جا کر تو نے پرچار کرنا۔ تو پاک روح کا مسا اس پر اترا، اور پاک روح اس کے اندر تھی، اور پاک روح اس میں کام کر رہی تھی، کیونکہ اس میں پاک روح کی بھی مرضی تھی کہ وہاں پر جا کر وہ پرچار کرے۔ جب وہ پرچار کرنے کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا کہ میں فلاں فلاں جگہ جہاں پر جنگل کے پاس جنگلی لوگ رہتے ہیں، عادی مانو رہتے ہیں، ان کو پوری طرح وہ سویلائزڈ نہیں ہیں، ان سویلائزڈ نہیں ہیں، میں وہاں پر پرچار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے مشن بھیج رہی ہے۔ اس کے ماں باپ رونے لگ گئے، چلانے لگ گئے کہ یہ تو بہت ہی دکھ بھری بات ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، ہمارا بیٹا جو ہے وہاں پر نہیں بچے گا۔ لیکن عزیزو وہ نہیں رکا، اس نے اپنے ماں باپ کی نہیں سنی، اس نے خدا کی سنی، جو خدا کی طرف سے مشن نے اسے مشن دیا تھا، وہ مشن کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑا۔ مشن نے چارٹڈ پلین میں اسے اس جگہ پر اتار دیا، اور وہاں پہ جب وہ اترا پرچار کرنے کے لیے، جیسے ہی اس نے پرچار کرنا شروع کیا تو وہاں کے جو لوگ تھے اس آدمی کو دیکھ کر تعجب ہو گئے، حیران ہو گئے، اور انہوں نے اسے نوچ نوچ کر، اس کا جو گوشت تھا نوچ نوچ کر اسے پورا کھا گئے۔ اور اس کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ ایسے ایسے وہاں کے لوگوں نے اسے کھا لیا ہے، تو اسے بہت دکھ ہوا، اور وہ مشن نے جو کام اسے دیا تھا اس نے اس کا انکار نہیں کیا، کیونکہ مشن نے اسے کہا کہ تو وہاں پہ جا، اور ہم نے وہاں پر لوگوں کو کلام کے لیے تیار کرنا ہے اور نجات دینی ہے۔ ایسے ہی دوستو، جب خدا باپ قہر کا پیالہ ہمارے اوپر برسانے والا تھا، قہر ہمارے اوپر برسانے والا تھا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، یہ مشن تو مجھے دے دے،
میں قہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان لوگوں پر اپنا قہر، اپنا غصہ نہ دکھا، انہیں معاف کر دے۔ میں وہ قہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ یہ جو میرے لوگ ہیں، یہ جو تیرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی جو رچنا ہے، نجات پائے۔ ایسے ہی اس مشن نے، جیسے خدا نے یسوع مسیح کو مشن جو دیا کہ تو نے قہر کا پیالہ پینا ہے، تاکہ میرا جو راث آف گاڈ ہے، غصہ جو ہے، جو میرا قہر ہے، وہ مہر میں بدل جائے گا۔ سو مشن نے اسے بھیجا، اور اس نے ویسا ہی کیا جیسے مشن نے کہا، کیونکہ اس میں خداوند کی مرضی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو بھی اسی مشن نے ڈگری کے لیے بھیج دیا، اور جب وہ بھی ڈگری کر کے آیا تو اس نے اس مشن کو بولا کہ میں وہاں پر جا کر پریچنگ کرنی چاہتا ہوں جہاں پر میرے باپ نے پریچنگ کے دوران خدا کے لیے جان دی۔ اور جب اس کے ماں باپ کو پتہ چلا، دادا دادی کو یہ بات پتہ چلی کہ اب ہمارا جو پوتا ہے اور یہ وہیں پہ جا رہا ہے جہاں ہمارے بیٹے نے جان دی تھی۔ دوستو، یہ بھی خدا کی مرضی تھی، کیونکہ یسوع مسیح نے جیسے خدا کو کہا کہ میں قہر کا پیالہ پینے کے لیے تیار ہوں، بس تو دنیا کے اوپر قہر نہ برسا۔ سو دوستو، جب اس کا جو بیٹا جس نے وہاں پر پرچار کیا تھا جنگلی لوگوں کے بیچ میں جنہوں نے اسے کھایا تھا، وہ بھی چاچٹ پلین پہ گیا، اور جا کے چاچٹ پلین سے جب وہ اترا تو کیا ہوا، وہی آدمی جنہوں نے اس کے باپ کو کھایا تھا، اس کو کھانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے پاس زور زور سے بھاگ بھاگ کر آئے۔ بینگ ہونے لگا وہاں پہ، لیکن وہ بالکل نہیں ڈرا۔ اور وہ جو عادی مانو تھے، جو مین ایٹر تھے، جنہوں نے اس کے باپ کو کھایا تھا، اس میں سے ایک آدمی جو ان کا سینئر تھا، جو ان کا لیڈر تھا، انہوں نے بولا نہیں، اسے نہیں کھانا، ہم نے اس کی بات کو سننا ہے۔ ہیلیلویا! یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اس آدمی کا گوشت جو کھایا تھا، اس آدمی کے اندر پاک روح کا مسا تھا، پاک روح اس کی زندگی میں تھا، پاک روح اس کے جسم میں تھا، اور وہ پاک روح نے ان کی زندگیوں میں وہی کام کیا جو خدا چاہتا تھا۔ وہ کلام کو سننے کے لیے، کلام کو پڑھنے کے لیے، کلام کو سمجھنے کے لیے انہیں تیار کر دیا۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹے بیٹیوں، جب تک ہم خداوند کے گوشت کو نہیں کھاتے، گوشت کو کھانے کا مطلب یہ ہے اس کے کلام کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، نہیں سیکھتے، نہیں چلتے، نہ ہی اس کی گہرائی میں جا کر اس کو پڑھتے یا نہیں سیکھتے ہیں، تب تک ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کو، سگنیفیکنس آف کرائسٹ، اس کے سبھاؤ کو، اس کی موت کو، اس کے جی اٹھنے کو بالکل نہیں سمجھ پائیں گے۔ سو دوستو، آج سے ہی ہم نے یسوع کو جو کہتا ہے میں جیون کی روٹی ہوں، اپنی زندگیوں میں اتار لو، اور اس کا سیون اپنی زندگیوں میں کرو، اور اس روٹی کا جو مزہ ہے اس کے حکموں کے مطابق چکھو۔ یسوع مسیح کہتا ہے چکھ کر دیکھو میں بھلا ہوں۔ یوحنا 15 میں کہتا ہے I am the vine and its branches، میں ہی سچی داخت ہوں، جو ڈالی مجھ میں بنی رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے، جو ڈالی مجھ میں نہیں بنی رہتی وہ آگ میں جھونکی جائے گی۔ سو خداوند کے کلام میں ہمیں بنا رہنا ہے،
खुदावंद मुझे, मेरे परिवार को, आपको और आपके परिवारों को और सब सुनने वालों को ढेरों सारी आशीषें और बरकतें दे। हैव ए वेरी वेरी richly blessed life to all of you. Thank you so much. Remain blessed, stay blessed, and be blessed. I love you all in Lord Jesus Christ. Thank you for watching the biblical videos. Thank you so much.